A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. I invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mamnoon Hussain, to address under Clause 3. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर ममनून हुसैन अब से कुछ देर बाद खिताब करने वाले हैं। एक आईनी तकाजा और सदर ममलिकत का ये चौथा खिताब होगा सदर ममलिकत ममनून हुसैन का। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मईशत, दहशतगर्दी और मुख्तलिफ तरक्याती तरजीहात के हवाले से सदर ममलिकत अरकान पार्लियामेंट को एतमाद मिलेंगे और रियासत के सरबराह की हैसियत से अपनी आईनी जिम्मेदारी अंजाम देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली, मोअज़्ज़िज़ अरकान पार्लियामेंट और मेरे अजीज़ अहले वतन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी जमहूरियत ने बड़े नशेब व फराज देखे हैं। हमारी जमहूरियत आजमाइश की घाटियों से भी गुजरी है और कौम के अज़्म के बदौलत उसने बड़े बड़े मार्के भी सर किए हैं, जिसके नतीजे में हमारी पार्लियामेंट का अपना हकीकी मकासद के उसूल की तरफ कामयाबी से सफ़र जारी है। ये अहद इस एतबार से बहुत माने खेद है कि बेशुमार मुश्किलात के बावजूद पार्लियामेंट ने अपनी फ़ैसला कुन हैसियत से न सिर्फ बरकरार रखी बल्कि इंतहाई शदीद सियासी इख्तिलाफात के बावजूद कौमी इत्तेहाद की सबसे बड़ी अलामत बनकर उभरी। तारीख़ में इसका ये किरदार हमेशा याद रखा जाएगा, जिस पर मैं आप सबको और पाकिस्तानी कौम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। सियासी व माली रेशा दावानी के मामलात हों, कौमी सलामती के बारे में शुकूक व शुबहात या पेचीदा नौइयत के दीगर मसाइल, इन सब की बुनियाद माजी के हालात, गलत फ़ैसले और वक्ती मकासद के लिए इख्तियार की गई पॉलिसियाँ रही हैं। अमूमी रवैया ये है कि इस तरह के मसाइल की तमाम तर जिम्मेदारी मुखालिफिन पर आयद करके उन्हें ज़ेर करने की कोशिश की जाए। हमारे बेशतर सियासी मसाइल की बुनियादी वजह यही रही है। इस तरह का तर्ज अमल कौमों को आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए ज़रूरी है कि कौम की तरक्की व खुशहाली के अजीम मकासद के पेश नज़र सियासी अमल को इनफरादी व ग्रोही मफादात से आज़ाद कर दिया जाए और दिलों में वसअत पैदा की जाए। सूरह हशर में फरमाया गया, जो लोग दिल की तंगी से बचा लिए गए वही फलाह पाने वाले हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि वो नेक नियति के साथ इख्तियार किए गए इस तर्ज अमल में बरकत पैदा फरमाएगा और हम मसाइल की गिरफ्त से निकल कर तरक्की की राह पर गामज़न हो सकेंगे। तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में बाज़ अनासिर ने कोता नज़री से काम लेते हुए कौम के मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान फ़र्क किया, जिसके नतीजे में फ़र्द और रियासत के दरमियान रिश्ता कमज़ोर हुआ। कोई फ़र्द या ग्रोह इंसानी जब ये महसूस करने लगे कि उसके साथ मसावी सलूक नहीं किया जा रहा, तो मायूसी के आलम में वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नापसंदीदा रास्ते ज़रूर इख्तियार करता है। इस तरह की सूरत हाल में क़यादत ही होती है जो अपनी वसीउन नज़री और अमली इक़दामात से आम आदमी को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। यही फ़िक्रमंदी थी कि जिसके पेश नज़र गुज़िश्ता कुछ अरसे से यह एहसास कभी हो रहा है कि पीछे रह जाने वाले तबक़ात को तरक्की की दौड़ में शरीक करने के लिए फ़राग़ दिली के से कुछ इक़दामात ज़रूरी हैं। मेरी नज़र में बलूचिस्तान और फाटा को कौमी धारे में लाने के इक़दामात इसी अमल का हिस्सा हैं। मैं तवक्को करता हूँ कि मुआशरे का हर तबका अपने मफादात से बुलंद होकर इसी जज्बे के साथ कौमी तामीर नौ के काम में मसरूफ़ रहेगा। मुअज़्ज़िज़ अरकान पार्लियामेंट गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान बेसिमत पॉलिसियों और तदब्बुर से महरूम तर्ज अमल की वजह से कीमती वसाइल बेदर्दी से ज़ाया कर दिए गए। मकाम शुक्र है कि अब एहसास ज़िया भी मौजूद है और कुछ करने का जज्बा भी। रियासत की कारोबार और रियासत सरमायाकार दोस्त पॉलिसियाँ मुख्तलिफ बर्र आज़मों को बाहम मिलाकर
ایک نئی دنیا کی تخلیق کا ذریعہ بننے والی پاک چین اقتصادی راہداری اور توانائی کے بحران سے نکلنے کے لیے بجلی کے پیداوار کے منصوبے اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ ترقیاتی عمل اور وسائل پر حق کے سلسلے میں قوم کے مختلف طبقات کے درمیان اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا غیر فطری نہیں، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات میں اختلاف رائے خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے اور غلطیوں کی اصلاح کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اختلاف رائے کو انتشار میں بدلنے کا راستہ پوری حکمت کے ساتھ بند کر دیا جائے تاکہ قومی ترقی کے عمل کو متنازع بنانے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔ معزز خواتین و حضرات، حکومت کا ویژن 2025 میری نظر سے گزرا ہے، جس میں معیشت کے استحکام اور عوام کی بہبود کے لیے کئی پرکشش پروگرام شامل کیے گئے ہیں، جس میں قومی پیداوار اور فی کس آمدنی کی شرح میں اضافے کے بعد دنیا کی 25 بڑی معیشتوں میں شمولیت کا عزم بھی شامل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حکومت حزب اختلاف اور وطن عزیز کی تمام سیاسی جماعتیں اتفاق رائے سے اسے ایک متفقہ قومی منصوبے کی حیثیت دے دیں تاکہ حکومت کسی بھی جماعت کی ہو عوامی بہبود کے کاموں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی بڑھتی ہوئی آبادی کی منصوبہ بندی پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وسائل کا درست استعمال یقینی بنایا جا سکے۔ خواتین و حضرات، اسٹیٹ بینک اور بین الاقوامی اقتصادی اداروں کے جائزوں کے مطابق معیشت کے اشاریے صحت مند ہیں۔ شرح نمو گزشتہ 10 سال میں سب سے بلند سطح پر رہی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 23 بلین ڈالر کی بلند ترین سطح کو چھو چکے ہیں اور افراط زر کی شرح میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر معیشت کا غیر جانبداری سے جائزہ لینے والے عالمی ادارے مودی نے بتایا ہے کہ ماضی میں ہماری معیشت کے اشاریے منفی تھے لیکن اب استحکام کی طرف گامزن ہیں۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا کی بہترین کارکردگی والی معیشتوں میں شامل ہو چکا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی میں بھی مسلسل بہتری دیکھی جا رہی ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے بھی مالیاتی نظم و نسق کے حوالے سے فعال کردار ادا کیا ہے۔ یہ جائزے باعث اطمینان ہیں، لیکن یہ کامیابیاں حقیقی خوشی کا ذریعہ اسی صورت میں بن سکیں گی اگر یہ خدمت خلق کی زندگی میں آسودگی کے رنگ بکھیر سکیں۔ گزشتہ برس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا رجحان رہا ہے، جس کا فائدہ براہ راست عوام کو منتقل ہوا ہے، اور آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترقیاتی اخراجات میں 3 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میری نظر میں یہ عوامی مسائل میں کمی ہی کی تدبیر ہے، تاہم صحت اور تعلیم سمیت دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی کے معاملات پر بھی ہمیں مزید توجہ دینا ہوگی۔ مستقبل پر نظر رکھنے والی قومیں دیر پا ترقی کے لیے انسانی وسائل اور انفراسٹرکچر پر کھلے دل سے سرمایہ کاری کرتی ہیں تاکہ نوجوانوں کو بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستانی آبادی کی غالب اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ان کی بہترین تربیت کے لیے مختلف اسکالرشپ پروگرام، اعلیٰ تعلیم کے لیے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ اور تعلیمی اداروں کے معیار کی بحالی خوش آئند ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ نئی نسل کی اچھی تربیت اور ان کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنے کے لیے مزید پروگرام بھی شروع کیے جائیں گے۔ ہماری برآمدات کچھ عرصے سے مشکلات کا شکار ہیں۔ اس کا سبب عالمی منڈیوں میں قیمتوں کی کمی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وزارت تجارت متعلقہ ماہرین کے تعاون سے اس مسئلے کا مؤثر اور دیرپا حل تلاش کرے۔ برآمدات کے ضمن میں دفاعی پیداوار کے شعبے کی کارکردگی نمایاں طور پر بہتر رہی ہے۔ ہماری دفاعی مصنوعات
نہ صرف معیاری بلکہ کم قیمت بھی ہیں جو مارکیٹ کو آسانی کے ساتھ متوجہ کر سکتی ہیں۔ ہمیں اپنی صلاحیت سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے مارکیٹنگ کی جدید تکنیک اختیار کرنی چاہیے۔ غربت کے خاتمے کے لیے قومی سطح پر سخت محنت کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں BISP کے زیر اہتمام سنجیدگی سے کام ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس کے بجٹ میں بھی 3 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے کی کوششوں کے ساتھ تربیت کے ذریعے ان کی صلاحیتوں میں بھی اضافے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ گزشتہ برس ہیلتھ انشورنس اسکیم جاری کی گئی۔ علاج و معالجے کی سہولتیں عام کرنے کے ضمن میں یہ ایک مفید منصوبہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آبادی میں تیز رفتار اضافے اور محدود وسائل کی وجہ سے ملک میں طبی سہولتوں کی صورتحال قابل رشک نہیں رہی۔ دور دراز اور پسماندہ علاقوں پر دواخانوں اور اسپتالوں کی موجودگی کے باوجود بعض لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے طبی سہولتیں آسانی سے میسر نہیں آتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ طبی نظم و نسق کو بہتر بنایا جائے اور بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مزید ہسپتال اور ہیلتھ یونٹس قائم کیے جائیں۔ نئی شاہراہوں کی تعمیر اور آمد و رفت کے بہتر ذرائع کے میسر آنے کی وجہ سے سفری سہولتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ شہروں کے اندر ماس ٹرانزٹ سسٹم کی بہتری کے لیے میٹرو، گرین لائن اور ٹرین سروس اہمیت کی حامل ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ان منصوبوں کی توسیع کراچی تک ہو چکی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر، فاٹا، گلگت بلتستان کے پسماندہ علاقوں کو ملک کے دیگر حصوں کے برابر لانے کے لیے حکومت نے خطیر رقوم مختص کی ہیں، جو خوش آئند ہے تاکہ وطن عزیز کے تمام علاقے یکساں طور پر ترقی کر سکیں۔ زراعت معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس شعبے کی ترقی اور کسانوں کی حالت زار میں بہتری کے لیے مسلسل اقدامات کیے جائیں۔ کھاد سمیت دیگر ضروری اشیاء کی کم قیمت پر فراہمی کی کوششیں اطمینان بخش ہیں، لیکن اس شعبے کو سب سے بڑا چیلنج موسمیاتی تبدیلیوں سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت کام کریں۔ یہ مسئلہ چونکہ عالمگیر حیثیت اختیار کر چکا ہے، لہذا اس پر قابو پانے کے لیے دنیا بھر میں کیے جانے والے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی منصوبہ بندی کی جائے۔ ہماری معیشت کو ایک بڑا ضعف توانائی کے بحران سے بھی پہنچا ہے، جس پر ماضی میں توجہ نہیں دی گئی۔ حال ہی میں بجلی کی پیداوار کے کئی بڑے منصوبے مکمل ہوئے ہیں، جبکہ چند اہم منصوبوں پر کام جاری ہے، جن کی تکمیل کے بعد بجلی کی پیداوار شروع ہو جانے سے ہمارا یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیداوار میں اضافے اور نئے منصوبوں پر پیش رفت ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن بجلی کی تقسیم کی مینجمنٹ پر کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی صورتحال آئندہ کبھی پیدا نہ ہو سکے جس کا مظاہر حالیہ موسم گرما میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ گزشتہ برس میں نے تجویز پیش کی تھی کہ بجلی کی پیداوار میں اضافے کے لیے گلگت بلتستان کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس علاقے کو نیشنل گرڈ سے منسلک کر دیا جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس سلسلے میں بامعنی پیش رفت ہوئی ہے اور علاقائی گرڈ کی تعمیر کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس کے پہلو بہ پہلو نیشنل گرڈ کے سلسلے میں بھی ابتدائی کام ابھی سے شروع کر دیا جائے تاکہ جب دیامر بھاشا، داسو اور بونجی ڈیموں کی تکمیل کے بعد بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے تو اس کی ترسیل میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ معزز اراکین پارلیمنٹ، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ قدرتی حسن سے نوازا ہے، جن میں قدرتی مناظر، دنیا کے قدیم ترین تہذیبی آثار اور مذہبی سیاحت کے عظیم الشان مقامات شامل ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ شعبہ توجہ سے محروم رہا ہے۔ حالانکہ سیاحت کے اداروں کو متحرک کر کے معیشت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت اس معاملے پر فوری توجہ دے گی، کیونکہ امن و امان کی بہتر ہوتی ہوئی صورتحال کے بعد دنیا بھر سے سیاحوں کے بڑے پیمانے پر آمد متوقع ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وطن عزیز کے سیاحتی مقامات پر سہولیات میں بھی
مرحلہ وار اضافہ کیا جائے۔ معزز اراکین پارلیمنٹ، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اقوام عالم اور خاص طور پر ہمسایہ ممالک سے دوستی، امن، غیر جانبداری اور محروم لوگوں کی اخلاقی مدد کے اصولوں پر استوار ہوگی اور دنیا کے کسی بھی ملک کے خلاف ہمارے جارحانہ عزائم نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے اس عزم کا اظہار اقوام متحدہ کے امن مشنز میں ہمارے بے مثال عملی کردار سے بھی ہوتا ہے۔ پاکستان روز اول سے اسی پالیسی پر گامزن ہے اور عالمی امن و استحکام اور ترقی کے لیے اقوام عالم خاص طور پر ہمسایہ ممالک کو دعوت دیتا ہے کہ وہ معاشی تعاون کے زرعی اصول پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں تاکہ علاقائی کشیدگی کا خاتمہ کر کے اقتصادی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ خواتین و حضرات، خارجہ تعلقات کی دنیا میں پاک چین دوستی ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ دونوں ملک زندگی کے مختلف شعبوں میں تعاون میں مسلسل اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ اقتصادی راہداری جس کی شاندار مثال ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف پاکستان اور چین بلکہ خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی ترقی و خوشحالی کا ذریعہ بنے گا۔ اس سلسلے میں گزشتہ دنوں ون بیلٹ ون روڈ فورم میں ہماری شرکت بہت مفید ثابت ہوئی ہے، جس کے نتائج دور رس ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس سلسلے میں ہماری پرخلوص پیشکش کا جواب اسی جذبے سے نہیں دیا گیا، بلکہ خطے میں جاسوسی اور تخریب کاری جیسی ناپسندیدہ سرگرمیوں کو فروغ دے کر حالات خراب کیے گئے، جس کا ثبوت پاک سرزمین پر بھارتی جاسوس کی گرفتاری اور اس کے اعترافی بیان سے ملتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی اختلاف جموں اور کشمیر کا مسئلہ ہے، جو تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ ہمارے کشمیری بھائی بہن اور بیٹے بیٹیاں اپنے اس پیدائشی حق کے لیے سراپا احتجاج ہیں، جن پر وحشیانہ مظالم جاری ہیں۔ اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے بھارت خطے کے امن و استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا واحد حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت استصواب رائے کا انعقاد ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ بھارت لائن آف کنٹرول پر مسلسل جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، جس سے بے گناہ کشمیریوں کے جانی و مالی نقصان کا بڑے پیمانے پر سلسلہ جاری ہے۔ ہم بھارت کے اس جارحانہ طرز عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ افغانستان میں امن کے بغیر خطے میں استحکام پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان نے مری مذاکرات کو ممکن بنایا اور ہارٹ آف ایشیا پروسیس میں خوش دلی سے حصہ لیا۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ہم افغان قیادت کو دعوت دیتے ہیں کہ باہمی تعاون سے سرحدی نظم و نسق کو بہتر بنایا جائے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ سالہ سال کی خانہ جنگی اور عدم استحکام کی وجہ سے ہمارے اس برادر ملک نے بے پناہ نقصان اٹھایا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان افغانستان کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ اپنے افغان بھائیوں کے لیے گزشتہ چند برسوں کے دوران خطیر مالی امداد اور 3000 افغان طلباء کو تعلیمی وظائف کی فراہمی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میں کل جو واقعہ افغانستان میں ہوا اس پر حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کی طرف سے سخت افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور ان عوامل اور ان لوگوں کے لیے سخت مذمت کا اظہار کرتا ہوں کہ جنہوں نے کل کا واقعہ افغانستان میں کیا۔ ہم افغانستان کی حکومت اور افغانستان کے لوگوں کو پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ محبت کا یہ سلسلہ اس توقع کے ساتھ ہمیشہ برقرار رہے گا کہ آپ دیکھیں تو صحیح ربط محبت کیا ہے، اپنا افسانہ ملا کر میرے افسانے سے۔ وسط ایشیائی ممالک قریب ترین پڑوسی اور عقیدے و ثقافت کے اعتبار سے ہمارے دل سے قریب ہیں۔ توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تاپی گیس پائپ لائن اور کاسا 1000 کے منصوبوں سے ہمیں بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان منصوبوں کی بروقت تکمیل
اور خطے کے تمام ممالک سے باہمی تعاون میں اضافے کے لیے تندہی سے کام کیا جائے۔ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان معیشت، ثقافت اور دفاع سمیت دیگر تمام شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے۔ پاکستان اور ترکی محبت اور احترام کے انتہائی گہرے رشتے میں منسلک ہیں۔ بیشتر عالمی مسائل پر دونوں ملکوں کے خیالات میں یکسانیت ہے، جس کی بنا پر ہمارے دوستانہ تعلقات اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ خوشی ہے کہ پاک ترک تعلقات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ گرم جوشی بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان نے اسلامی دنیا کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ مخلصانہ کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح سرزمین حرمین شریفین کی حیثیت سے ہر پاکستان کے دل میں سعودی عرب کا بے پناہ احترام ہے، جبکہ اسلامی دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ہم اخلاص اور محبت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران ان تعلقات میں بہت سے نشیب و فراز آئے ہیں۔ اس پس منظر میں حال ہی میں نئی امریکی انتظامیہ سے ہمارے تازہ رابطے ہوئے ہیں، جو باہمی تعلقات میں وسعت کے ضمن میں معاون ثابت ہوں گے۔ سیاسی اور اقتصادی تعاون کے نقطۂ نظر سے یورپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اہم ہیں۔ یورپی برادری نے کچھ عرصے قبل پاکستان کو GSP+ کا درجہ دیا، جو ہماری برآمدات میں اضافے کا ذریعہ بنا۔ اس خطے کے ساتھ تعلقات میں مزید گہرائی پیدا کرنے کے لیے مسلسل کام کرتے رہنا چاہیے۔ جنوب مشرقی ایشیا، جنوبی امریکہ اور افریقی ممالک خطے میں ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں، جن کے ساتھ ہمارے تاریخی روابط رہے ہیں۔ ہم ان تمام ممالک کے ساتھ اپنے رشتوں کی مزید مضبوطی کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان نے گزشتہ پارلیمانی سال کے دوران کئی اہم سفارتی کامیابیاں حاصل کیں، جن میں ایک اقتصادی تعاون تنظیم کے 2 روزہ سربراہ اجلاس کا پاکستان میں انعقاد ہے۔ اس سے قبل انسداد دہشت گردی و بین الاقوامی جرائم اور منشیات کے پھیلاؤ کے خلاف کام کرنے والی شنگھائی تعاون تنظیم نے پاکستان کو مستقل رکنیت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ خارجہ تعلقات کے ضمن میں یہ کامیابیاں بے حد خوش آئند ہیں۔ پاکستان ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ پر یقین رکھتا ہے۔ ہمارے ایٹمی اثاثے مکمل طور پر محفوظ ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کا بجا طور پر حقدار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جلد اشیر پیش رفت ہوگی۔ یہ بدقسمتی ہے کہ گزشتہ برس بھارت کے منفی طرز عمل کی وجہ سے اسلام آباد میں سارک سربراہ کانفرنس منعقد نہ ہو سکی، جس سے سارک ممالک کے درمیان ترقی اور خوشحالی کے لیے باہمی تعاون میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ اقوام متحدہ کو مزید مؤثر اور مفید بنانے کے لیے سلامتی کونسل میں اصلاحات ضروری ہیں، تاکہ تمام رکن اور خاص طور پر چھوٹے ممالک کی نمائندگی بھی اس ادارے میں ہو سکے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی پیش رفت مسلسل جاری رکھنی چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے طویل جنگ میں ہم نے غیر معمولی قربانیاں دی ہیں۔ اس جنگ کے دوران ہمارے ہزاروں ہم وطنوں اور محافظوں نے جان و مال کی قربانی دی۔ ہمیں ان جانباز سپاہیوں اور شہریوں پر فخر ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ضرب عضب کی طرح آپریشن ردفعل بھی جلد اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوگا اور ملک امن و امان کا گہوارہ بنے گا۔ اب ہم اس مرحلے پر آ پہنچے ہیں کہ انتہا پسندی کے بچے کچے اثرات کے خاتمے کے لیے قومی بیانیہ پوری قوت سے پیش کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے حکومت، پارلیمنٹیرینز، سیاسی جماعتوں اور علمی و تحقیقی اداروں کو فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ انتہا پسندی کے خاتمے کے سلسلے میں تعلیم کا کردار بہت اہم ہے۔ ہم یہ مقصد طبقاتی فرق میں بتدریج کمی اور اعلیٰ و معیاری تعلیم کے دروازے معاشرے کے ہر فرد پر کھول کر حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے نوجوان برابری اور ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ اپنے گرد و پیش کا تجزیہ کر کے نئی دنیا کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے علمی و ادبی ادارے احیاء نو کے بعد قومی تاریخ و ادبی ورثہ ڈویژن کی قیادت میں انتہائی مفید کردار ادا کر رہے ہیں۔
اسی طرح شاعروں، ادیبوں اور فنکاروں کے مسائل کے حل کے لیے خطیر رقم پر مشتمل ایک انڈومنٹ فنڈ بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ان سرگرمیوں میں مزید وسعت آئے گی اور ہم علمی قدروں کو فروغ دے کر منفی رجحانات کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے ہمارے جواں ہمت کارکنوں نے اپنی محنت اور جانفشانی سے مردم شماری کا عمل مکمل کر دیا ہے۔ اس دوران چند ناخوشگوار واقعات بھی رونما ہوئے جن میں کئی افراد شہید ہو گئے۔ قوم اپنے ان جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ قومی ذمہ داری انجام دیں۔ قوموں کی تہذیب اور تنظیم میں ذرائع ابلاغ کا کردار بہت اہم ہے۔ ہمارے ذرائع ابلاغ نے جمہوریت کی بحالی اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے قابل قدر کردار ادا کیا ہے، لیکن حال ہی میں ذرائع ابلاغ کے درمیان مسابقت کی دوڑ کے نتیجے میں کچھ ایسے مسائل سامنے آئے ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کشمکش کے اثرات سے ملک سیاسی اور تہذیبی طور پر متاثر ہو رہا ہے۔ یہ طرز عمل اصلاح کا متقاضی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذرائع ابلاغ کی انجمنیں، ادارے، ریگولیٹری باڈیز اور معاشرے کے متحرک طبقات کی شرکت سے یہ مسئلہ آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قوم کیا سوچتی ہے اس کا مظہر پارلیمنٹ ہے۔ قوم کو کیا سوچنا چاہیے اس کی رہنمائی پارلیمنٹ سے ملتی ہے۔ قومی زندگی کے مسائل سے کس طرح نمٹنا ہے یہ فیصلہ بھی پارلیمنٹ کرتی ہے۔ قوم کا ہر فرد اپنے اس معتبر ترین ادارے میں کیے جانے والے فیصلوں میں خود کو شریک سمجھتا ہے اور انہیں خود پر نافذ کرنے کا آرزومند ہے۔ اگر ہم اس خواہش کو حقیقت میں بدلنے کا ماحول پیدا کر دیں تو قومی وسائل زیادہ بہتر طریقے سے عوام کی فلاح و بہبود پر استعمال کیے جا سکیں گے۔ آئیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس اداروں کو قومی مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنا دیں، کیونکہ ہمارا نصب العین ایک ایسی پارلیمنٹ ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں اور خاص طور پر مصور پاکستان علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔